बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद महाजराई देखने में आ रही है। एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वार्निंग दी थी कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो साजिश में मुलव्वस तमाम किरदारों को बेनकाब करूँगा। इमरान खान की आज इस वार्निंग पर गवर्नमेंट की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल नज़र आया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को मुखातिब किया और सवालात की बौछार की और पूछा, क्या करप्शन का पूछना हिरासा करना है? क्या लूट मार की तहकीक करना दीवार से लगाना है? आपने हमें झूठे मुकदमात में 3 साल जेलों में डाला। हम तो अभी सिर्फ करप्शन और गबन से मुतल्लिक सवालात पूछ रहे हैं और तहकीकात कर रहे हैं, अभी से इतना रिएक्शन क्यों? राना सना ने कहा कि धमकियों और ब्लैकमेलिंग से डरने वाले नहीं, इमरान खान को एक सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर सहाफ़ी इमरान रियाज और PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारियों की भी शदीद मज़म्मत की और इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नमेंट के सामने झुकाने के लिए मुल्क को फस्तायत के हवाले किया जा रहा है। इसी से मुतल्लिक एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि चोरों को मुसल्लत करने के लिए हमें डराया जा रहा है और हमें अच्छाई से रोका जा रहा है। हमारा निज़ाम हमें ये कह रहा है कि बुराई का साथ दो। राना सना कहते हैं कि करप्शन का पूछना, लूट मार की तहकीकात करना, क्या दीवार से लगाना है? अब ये जो इस तरह के हालात हैं, इससे लग रहा है गवर्नमेंट और PTI तसादुम की राह पर हैं। मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं आमिर साहब? जहाँ पिछले 74-75 साल से चल रहे हैं ना, मुल्क के हालात की फ़िक्र ना करें आप, बिल्कुल टेंशन लेस हो जाएं। इन तकरीरों से जो भी सियासतदान करता है घबराया नहीं करते, और वो कहते भी हैं इमरान खान के घबराना नहीं है और सुकून सिर्फ कब्र में है। आज वो जज्बात में अभी कह रहे थे खिताब करते हुए चीचा वतनी या किस एरिया में जो गए थे साहिवाल के, उन्होंने फरमाया कि जी अंपायर को साथ मिला लें तब भी हम इन्हें हरा देंगे। अच्छा, ये पहले अंपायर कहते थे तो लोग कहते थे आप कोई उस वक्त 2014 में जब उंगली खड़ी करते थे कि अंपायर आज उंगली उठा देगा, कल उठा देगा, फिर वजाहत मांगी गई तो कि नहीं, मेरी उंगली और अंपायर का इशारा तो अल्लाह की तरफ था। अल्लाह की तरफ, ठीक। अब इनका किसकी तरफ इशारा है, इन्होंने सारी बात खोल दी है कि इनका असल अंपायर कौन था और किसको ये पुकार रहे हैं कि आजा आजा आजा, वही सारी फैसिलिटेशन दे जा जो पहले 2018 के इलेक्शन तक लाने के लिए दी गई थी। ये पुकार है, ये चीख है। वो जो गेट नंबर 4 से शेख रशीद साहब अब वापस हुए हैं ना, जो पहरा दिया करते थे कि जी ये सारे वहीं जाते हैं, क्योंकि वहीं से वो भी आए थे, तो उन्होंने खैराबाद कह दिया, चूँकि आगे से जवाब ही नहीं आता था किसी कॉल का, किसी भी सवाल का जवाब नहीं। तो वो आजकल देखें, मैं वैसे आपको खबर ब्रेक कर दूं कि वो ज़ियारतों पे इराक गए हुए हैं शेख रशीद साहब। ट्वीट नहीं आ रहे 2-3 दिन से, वो खामोशी से चले गए हैं, शायद वहाँ दुआ करने गए होंगे अपने हिसाब किताब से। वो वरना तो पता है ना आपको कि रौनक होती है शेख रशीद की इमरान खान से पहले तकरीर। फिर शाह महमूद ने ज़ोर लगाया कि नहीं, मेरी तकरीर आपसे पहले होनी चाहिए और शेख उससे पहले हो, क्योंकि फिर मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अरेस्ट किसी भी की भी हो, कानून के ख़िलाफ़ हो, वो गलत है, उसकी मज़म्मत होनी चाहिए और हुकूमतों को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप लोग अरेस्ट कर लिया करते थे लोगों को, नोटिस देते थे, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी, चाहे वो सरकारी अफसर हों या सियासतदान हों, आप उन लोगों को नैब के ज़रिए उठा लिया करते थे। ये जो मेजर शहजाद अभी तब्दील हुए हैं ना लाहौर से दूसरी दफ़ा, मैं इसी प्रोग्राम में जब वो वहाँ थे और बड़े ताकतवर तरीन आदमी थे, तो मैं कहता था, वो कहते थे कि बंदा चुक लिया कागज़ असी बना लांगे। इनके सारे रेफरेंस इसीलिए ख़राब हुए कि पेपर नहीं होते थे, बंदे को अरेस्ट करके सज़ा देनी होनी थी, वीडियो बनानी होती थी, किसी की तस्कीन करते थे कि देख लें आपको जिसका आपने हुक्म दिया था वो कहाँ बैठा है, और उसकी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग दिया करते थे कि बताया करते थे। ये असल में ना इमरान खान साहब को वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि भाई अगर ये मेरे लोगों के साथ शुरू हो गया तो बंदे को खौफ अपने अंदर भी हो रहा होता है। क्योंकि जब चौधरी निसार जो इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, 2016 वाले धरने में उन्होंने इनको सिर्फ पुलिस बाहर लगाई थी बन्नी गाला के, और ये बाहर नहीं निकले थे। चौथे दिन इन्होंने डंड पेलने की सिर्फ एक अपनी तस्वीर जारी कर दी थी और इनके लोग बाहर मार खाते रहे, कोई शहद लाता हुआ पकड़ा गया, कोई कुछ होता गया, ये बाहर नहीं आए किसी के लिए। तो बहादुरी इतनी है, और अब राना सनाउल्लाह को पता है इस बात का कि क्या है, कितना खौफ है, कितना डर है। आज इस्लामाबाद के सेशन जज ने बहुत अच्छा किया, इमरान खान साहब को ख़तरा था, वो इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं हुए, और ये पहला है कि कोई अभी अबूरी कच्ची ज़मानत पे हो कि मुल्क का वज़ीर आज़म
ملک کا چیف منسٹر وہ کچی ضمانتوں پہ ہر پیشی پہ گیا، لیکن ایک جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو آئے بغیر ضمانتیں دی گئی 8 کیسز میں، اور آج وہ جلسے سے بھی خطاب کرنے چلے گئے سیم ڈے پہ. تو تفریق تو موجود ہے نا اس ملک میں کہ کسی کے لیے قانون کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے. مجھے کوئی کسی سے چڑ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف زندہ یہ تازہ ترین مثال آج کے دن کی دے رہا ہوں. یہ نہیں ہوتا تھا. نیب کی عدالتیں کہتی تھی وہ گاڑی میں لیٹ ہے نا تو ان کو لے کے آؤ، جو اس وقت پی ایم ایل این کے لیڈر تھے، کہ جلدی پہنچاؤ انہیں، کہ وہ ورنہ ہم کیس فلاں کر دیں گے. ڈھمکا کرتے تھے، دھمکیاں دیا کرتے تھے جج. ان کے ساتھ تو 5-5 ہزار روپے میں ضمانت ہو رہی ہے. تو مسئلہ کس چیز کا ہے؟ ایک دن میں 8 کیسز میں ضمانتیں ہو رہی ہیں. ہاں گورنمنٹ نے بنائے ہیں کیسز. رانا ثناء اللہ نے تو آج چیف جسٹس کو کہا ہے کہ جی سو موٹو ہر چیز پہ عمران خان کے لیے ہوتا ہے، تو میرے کیس پہ بھی لے لینا، کہ مجھے تو ہیروئن کے کیس میں ڈالا کہ میرے اوپر مطلب کہ سزائے موت ہو جاتی. تو بالکل ایک وزیر داخلہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی دسترت میں ہے، اور وہ پھر بھی چیف جسٹس سے کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف کے لیے کر لیں، تو کر لینا چاہیے، تاکہ نا یہ برابر انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، کہ بینچز مختلف نہ بنے، ایک جیسے بنے، وہیں پہ چلا لیں. لیکن آپ کو لانا پڑے گا نا، جب آپ کو وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا بھی سو موٹو لے لیں اور پوچھ لیں، یا مجھے ٹانگ دیں یا جنہوں نے غلط کیس بنایا انہیں ٹانگ دیں. کوئی غلط مثالیں نہیں دی رانا ثناء اللہ نے. ان کے ساتھ مشرف کے دور میں بھی بہت برا ہوا تھا. وہ پولیٹیکل ورکر ہے، اس نے وہ کام نہیں کیا جو عمران خان نے سب کو اریسٹ کر کے کیا. وہ صرف ان کو ڈرا رہا ہے کہ پرچے ہو گئے ہیں، ضمانتیں تو آپ کو کرانی پڑیں گی، خارج کرا لیں. سارے وکیل ہیں، ہائی کورٹس ہیں. دیکھیں نا آج بھی وہ بالکل وہ ہوا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ورنہ ضمانت عمران ریاض کی ہو جانی تھی. لیکن وہ پنجاب پولیس کو پتا تھا، انہوں نے ان کو پکڑا ہی پنجاب کی حدود سے، اس لیے وہ کیس نہیں آیا. اب وہ ضمانت وہاں پہ ٹھیک ہے. اس وقت بھی پنڈی میں ان کے جج سن رہے ہیں، شام میں ان کا کیس لگا ہوا ہے. ہمارے کیسر شرادی وہیں پہ موجود ہیں، جو ہوگا ہم وہ فوراً بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ فرق آ رہا ہے، اور ذرا تھوڑا بہت چلے گا سسٹم. عمران خان صاحب کو اسمبلی میں شاید آ ہی جانا ہے، تو آ جائیں، پی ایم ایل این کی بھی دوڑیں لگوائیں، پیپلز پارٹی کی بھی لگوائیں، بہتر انداز سے وہاں بیٹھ کے، تاکہ نا ان کو خالی خطاب نہ کرنا پڑے. ہاں جواب وہاں دینا پڑے گا. تو یہاں تو یہ پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے کہ رپورٹر کوئی سوال ہی کر لے، وہ تو خطاب کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ایاز صاحب. پہلے تو عمران ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ظاہر ہے میں مذمت کروں گا. ہمارا کولیگ بھی رہا ہوا ہے، اور یقیناً عمران کو آج یاد آ رہا ہوگا کہ جب وہ جسٹیفائی کر رہا ہوتا تھا، جب کچھ اور لوگ پکڑے جاتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا، اب رانا صاحب کی اداسی دور ہو جائے گی. آج شیخ رشید صاحب غالباً 8 بجے پہنچ رہے ہیں واپس زیارتیں کر کے، اور وہ یہ اعلان بھی کر دیا انہوں نے کہ میں اب باقی جلسوں میں ووٹ مانگنے بھی جاؤں گا. اور کسی نے بڑا دلچسپ تبصرہ بھی کیا ہوا تھا کہ پھر اللہ ہی مالک ہے پی ٹی آئی دا. خیر یہ تو خیر مذاق کی بات ہوگی. اب رولا وہی ہے، میں وہیں سے شروع کروں گا جو آپ نے سوال پوچھا عامر سے، اور انہوں نے جواب دیا کہ وہی ہو رہا ہے جو 75 سال سے ہو رہا ہے. اور یہی بدقسمتی ہے اس قوم کی. وہ کہتے ہیں نا تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. کیریکٹرز بدلتے ہیں. وہ پہلے کچھ کیریکٹرز تھے، ان سے جو کہا جا رہا تھا وہ کرتے تھے. وہ اتنی میڈیا ٹاکس ہمیں نظر آ رہی ہوتی تھی، پی ٹی اے والے صبح سے شروع ہوتے تھے رات تک، وہ سکرین پہ ایک کے بعد ایک وزیر، ایک کے بعد ایک وزیر. اب تو خیر حکومت بھی بہت بڑی ہے، اتحادی اتنے زیادہ ہے کہ وہ بار بار سکرین پہ وہی چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کب ایک آتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، چوتھا آ جاتا ہے. آج غالباً کو 12 کے قریب میڈیا ٹاکس ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. پھر درمیان میں اپوزیشن بھی آ جاتی ہے. تو ہم تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں چینلز والے، اور تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا. اور یہ اسی طرح بڑھتا رہا سلسلہ تو میرا خیال ہے بلیٹنز بنانے کی اور یہ ٹاک شوز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. صرف لائیو کٹ ہوا کرے گا، اور وہ آپ دیکھتے رہیں بس بیٹھ کے کہ جی اب اس کے بعد کس کی باری ہے. درمیان میں کوئی شاید کمرشل چلانے کی وہ مل جائے کرے گی مہلت. یہ اس میں تو لگتا ہے ایسے ہے جو اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو کسی صورت کھل کے نہیں کھیلنے دینا. مقدمے بننے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہونی ہیں، ان کو ڈرایا جانا ہے تاکہ یہ ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو پالیسی پیچھے سے نظر آ رہی ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے یہی امتحان ہوتا ہے کسی بھی لیڈرشپ کے لیے، کیونکہ یہ بھی یہی کام کر رہے تھے نا. کچھ اور جو رانا ثناء کہہ رہے ہیں آج، ہم میں سے کون تھا جس نے اس وقت مذمت نہیں کی تھی اس چیز کی، وہ جو کیس رانا ثناء اللہ پہ بنایا گیا تھا.
تو آپ وہ چیزیں واپس آ رہی ہیں آپ کو، جو آپ کے کرم تھے، وہ آپ جو کر چکے تھے، وہ آج آپ بھگت رہے ہیں، اور شاید اس سے کم بھگت رہے ہیں جو آپ کر چکے تھے۔ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کروں اور ان کے جو قریب لوگ ہیں، وہ تو اس حساب سے تو بالکل کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بچے ہوئے ہیں وہ آرام سے، بالکل ان کو کہیں آنے جانے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بیٹھ کے ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، لیڈرشپ ہے، اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور چاہیے کہ وہ چیزیں بار بار ریپیٹ کیوں ہوتی ہیں، وہی کام آپ کیوں کرتے ہیں جو آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے جب آپ اس میں ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور حکومت میں آ کے وہ خشوع و خضوع سے وہی کام آپ کیوں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ سوچیں گے نہیں، نظر ثانی نہیں کریں گے اپنے رویوں پہ، یہ 75 تو کیا 175 سال بھی اسی طرح چلتا رہے گا، اللہ اس ملک کو سلامت رکھے۔ آمین۔ لیکن جب تک ہماری رولنگ ایلیٹ میں یہ شعور پیدا نہیں ہوگا کہ بھائی ہم اگر آئے ہیں تو اب ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے، بالکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کہتا رہے اور ہم کرتے رہیں، اور اس وقت آپ کو لگے جیسے عمران کہتے ہیں کہ جی وہ حق پہ ہیں، ظاہر ہے جو ان کے ساتھ ہیں ان کو حق پہ لگتے ہیں، اور جو دوسری طرف ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ باطل کے ساتھ ہے، ظاہر ہے وہ حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کا ضمیر بھی زندہ نہیں ان کے مطابق۔ یہی دوسری طرف والے سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ٹھیک ہے، ادھر والے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے ان کو اپنے رویوں پہ جب تک یہ غور نہیں کریں گے، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جی فیصل صاحب، ایک تو پہلے وہی اینکر عمران خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا وہ افسوسناک ہے، کسی سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے پہ گرفتار کر دینا، اگر یہ کام اگر سابقہ دور میں ہو رہا تھا اور یہ کام اگر موجودہ دور میں ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا، یہ فرق جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اس طرح اگر آپ بولنے پر کسی کو اٹھانا شروع کر دیں، اگر انہوں نے کچھ جرم کیا ہے تو قانون کے مطابق اس جرم کی FIR کٹوائیں، گرفتار کریں، سزا دیں، لیکن جس طرح صرف بولنے پر آپ گرفتار کرنا شروع کریں گے تو ایک اچھی روایت جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ سب سے زیادہ اس سے جو تاثر خراب ہوگا حکومت کا ہی خراب ہوتا ہے، گرفتار کرنے والے کا یا گرفتار کرنے والا جس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے اس پہ فرق نہیں پڑتا، وہ جن کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے ان کا اپنا تاثر جو ہے خراب ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنے والوں کو خود جو ہے غور کرنا چاہیے، ان سے ان کا اپنا تاثر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کا جو سوال کہ ملک کی حالات جو ہیں وہ کس سمت میں جا رہے ہیں، بے سمت ہیں، کوئی سمت ہی نہیں ہے، کس سمت میں جا رہے ہیں؟ جس طرح ماضی کی حکومتیں چلتی رہیں اسی طرح موجودہ حکومت چل رہی ہے۔ وہ جو ایاز صاحب نے بات کی ہے، بالکل ساری باتیں ایاز صاحب کی جو ہے وہ درست ہیں، کسی بھی حکومت نے جو ہے وہ ماضی سے جو نا سبق نہیں سیکھا اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے، ایجنڈا بھی نہیں ہے ان کے سبق سیکھنے کا۔ اچھا، ایجنڈا آئے گا کیسے؟ وہ فہم نہیں ہے، وہ بصیرت نہیں ہے۔ اب اگر یہ آپ اپنے مخالفین میں الجھ جاتے ہیں، جب آپ اپنے مخالفین میں الجھ جاتے ہیں تو جو آپ کا بنیادی کام ہوتا ہے وہاں آپ کی توجہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ اپوزیشن کا کام تو جو چیخنا ہے، چلانا ہے، شور مچانا ہے وہ تو مچائے گی، آپ کیوں اس کے شور میں جو ہے وہ اعصابی اور نفسیاتی دباؤ میں آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس مدت بہت کم ہے، 1 سال کی مدت تھی، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ساری توجہ جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے پہ مرکوز کرتے، لیکن یہ حکومت بھی جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں کی طرح جو عمران خان صاحب نے کیا کہ ان کی ساری توجہ کا محور و مرکز جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں پہ وہ مرکوز رہا۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے بھائی یہ کام آپ کرنا جو بھی کریں، لیکن جو بنیادی کام اس سے توجہ نہ ہٹائیں۔ اب یہ کام جو ہے وہ موجودہ حکومت بھی یہی کام کر رہی ہے۔ قیمت کون ادا کرتا ہے؟ قیمت تو ہم 22 کروڑ لوگ ہی ادا کرتے ہیں نا۔ جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ 95 لاکھ تو ایسے ہیں جو پریشان ہیں۔ اب وہ 5 لاکھ ہی افراد ہوں گے نا، ان کو ان حالات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مہنگائی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے تو شاید ان کو یہ بھی، ان کے گھر میں بجلی جاتی ہوگی تو ان کے تو جنریٹر بھی آٹو جنریٹر ہوتے ہوں گے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم چلتا ہوگا کہ ان کے گھر میں بجلی چلی گئی ہے۔ لیکن 21 کروڑ 95 لاکھ آدمی جو ہے وہ بہت پریشان ہے۔ تو ہمیں 5 لاکھ کے بجائے 21 کروڑ 95 لاکھ کی بات کرنی چاہیے، وہ بہت جو ہے پریشان ہے، اور موجودہ حکومت کی طرف سے اب تک ان کے لیے جو ہے کوئی معمولی نوعیت کا بھی جو ہے وہ ریلیف سامنے نہیں آیا، کوئی معمولی نوعیت کا بھی کہیں سے احساس ہو کوئی ایسی حکومت آئی ہے
جو ایک عام پاکستانی کا یا جو پریشان حال پاکستانیوں کا سوچ رہی ہے. یہ حکومت کے لیے خود بھی ایک المیہ بھی ہے, حکومت کے لیے خود سوال بھی ہے, اور اس کی کارکردگی پر جو ہے وہ سوالیہ نشان بھی ہے کہ بھائی آپ کب تک جو ہے اس طرح حکومت کرو گے, اور قیمت جو ہے حکومت کو الیکشن میں ادا کرنی پڑ سکتی ہے. اگر آپ کسی کے سہارے پر یا کسی کے کہنے پر اگر آپ اتنا اچھل رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کل بہت سارے لوگ عمران خان کے ساتھ تھے, آج ان کے ساتھ نہیں ہے. تو جو لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں ہو سکتا ہے وہ کل آپ کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ بہتر یہ ہے کہ اپنی توجہ جو ہے کارکردگی بہتر بنانے پہ مرکوز کریں, ان باتوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. جی الیاس صاحب, بنیادی سوال تو یہ ہے پھر یہ جو پنجاب میں اگر ریلیف پیکج کا اعلان کیا حمزہ شہباز نے, اداروں کی طرف سے کیا نوٹس لیا گیا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا کلیئرلی تحفظات کا اظہار کیا ہے. جی پہلے تو عمران ریاض اینکر ہمارے, ان کے بارے میں مذمت کرتے ہیں ان کی گرفتاری پر. البتہ یہ تو ایک حصہ ہے, لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے. لیکن جو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو ریلیف پیکج جو سٹارٹ کیا گیا تو ان کو تو طلب کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے, اس کا جائزہ لے کے ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے الیکشن سے پہلے سٹارٹ کیا ہے جو 20 اضلاع میں الیکشن, 20 حلقوں میں الیکشن ہونا ہے, اور یہ 14 اضلاع بنتے ہیں جن میں ہونے جا رہا ہے. سب سے زیادہ لاہور اور ملتان کا جو ہیں, لاہور میں ہیں 4 حلقوں میں ہوگا الیکشن. اور اس الیکشن میں دیکھیں انہوں نے پہلے جو دی سبسڈی دی آٹے پر وہ تو پہلے تھی, اب اس پر دی گئی, اس پر اعتراض کیا گیا. اب اس کو دیکھیں گے اس سے کس کو بینیفٹ ہے. اس میں پورے پنجاب کو بینیفٹ ہے اگر دی جا رہی ہے, اور اس کا بل اگست کے مہینے میں آئے گا. اگست کے مہینے سے یہ دی جائے گی جو سبسڈائز کیا جائے گا, اور 100 یونٹ والے کو کیا جائے گا. اس میں جس طرح انہوں نے کہا کہ 90 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اب ساری اس چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے, اور جو بھی کیا جائے گا اس پر جائزہ لینے کے بعد دیکھیں گے کہ اس پر امپلیمنٹ کروانا ہے ابھی کہ نہیں کروانا, اس سے الیکشن پر کیا امپیکٹ پڑتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اداروں کا کام ہے, ان کا دیکھنا ہے اس کو جائزہ. ویسے تو یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بالکل جی الیکشن سے پہلے اس طرح کی چیز لانا, اس سے لوگوں میں اثر پڑے گا, اور اس طرح کا ریلیف دینا دوسری چیزوں میں. تو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جو ہے, جس طرح یہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں. ابھی دیکھیے گا کچھ دیر بعد الیکشن شروع ہو جائے گا جی, لوگوں میں پیسے تقسیم کرنے کا مسئلہ آپ کے پیچھے ہے مسئلہ. میں بھی آ جاتا ہوں سر, میرے بھی حلقے میں ہیں ادھر. ہماری لوڈ شیڈنگ شروع کرانا, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہر جگہ ہو رہی ہے. ہمارے نہیں ہو رہی نا یار, شریف آدمی کو یہ سکھ میں نہیں دیکھ سکتے. سر ہو رہی ہے, وہ جاری ہے, لائٹ جاری ہے, لیکن ہمارے نہیں جاتی نا بھائی, ہم سر دفتر میں ہوتے ہیں, نہیں ہمارے حلقے میں الیکشن نہیں جاتی نا. اللہ کا بڑا کرم, یہ الیاس بھائی نہیں سکھ میں دیکھ سکتے. نہیں یار یہ بہت ظالم ہے. گرمی بہت زیادہ عامر بھائی, بہت حبس ہے اس میں, پتہ چل جاتا ہے. آپ حبس انجوائے کریں کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. ایکسپرٹ سے اتنا ہی فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے, اللہ حافظ.